बिस्मिल्लाहि शारिल अहकाम माहमदिही अब्दउ फ़ी कलाम आलिहि व सहबिहिल किराम अला ममर तहरी वल आबाम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यातज़िरून इलैकुम इज़ा रजअतुम इलैहिम क़ुल ला तअतज़िरू लन नु'मिना लकुम क़द नब्बअनल्लाहु मिन अख़बारिकुम वसयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादा फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तअमलून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौफ़ीक़ से 10वें पारे का अख्ताम हुआ। 11वें पारे से आज हम आगाज़ कर रहे हैं। सूरत तौबा का आखिरी हिस्सा जारी है। तबूक के सफ़र से वापसी पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह आयत नाजिल हुई जो इस वक्त ज़ेर मुताला हैं, और इसमें जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन मुख्तलिफ़ गिरोहों के बारे में जो मदीना मुनव्वरा में मौजूद थे और मुख्तलिफ़ आज़ार की बिना पर मुख्तलिफ़ उज़रात उनके पास थे, उनके बारे में बाखबर किया जा रहा। कुछ शरारती लोग थे जिन्होंने साजिशें की थी, जैसे कि मस्जिद ज़रार का वाक़या है वो आएगा, और इसी तरह से कुछ वो अफराद थे जिन्होंने झूठी कस्में खाकर अपने आप को बचाने की कोशिश की। उनके साथ क्या मामला करना चाहिए, मुनाफिकीन के साथ ये बताया गया। फिर इसी तरह से सादिकुल ईमान साहबा इकराम जो एक वक्ती सुस्ती की काहिली की वजह से साथ न जा सके और उन्होंने अपने इस जुर्म का एतराफ़ भी किया, उनके साथ क्या माजरा पेश आया इसको जिक्र किया गया। फरमाए यातज़िरून इलैकुम, उज़्र पेश करेंगे आपके सामने, इज़ा रजातुम इलैहिम, जब तुम लौटोगे उनके पास, यानी वापस मदीना पहुँचेंगे। कुल ला तातज़िरू, तो उनसे कह दो कि उज़्र न तराशो, लन नु'मिना लकुम, हम तुम्हारी बातों का यकीन करने वाले नहीं हैं। मुनाफिकीन के बारे में बताया जा रहा है। क़द नब्बअनल्लाहु मिन अख़बारिकुम, तहक़ीक़ अल्लाह ने हमें तुम्हारी खबरें बता दी हैं, तुम्हारे दिल के राज यानी तुम्हारा निफाक वो हम पर खुल चुका है। वसयरल्लाहु अमलकुम, और अनकरीब देखेगा अल्लाह तुम्हारे अमल को, व रसूलुहु, और उसका रसूल भी देखेगा। सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल ग़ैबि व शहादा, फिर तुम लौटा दिए जाओगे अल्लाह आलिमुल ग़ैबि व शहादा, यानी जानने वाला ज़ाहिर का और पोशीदा का, उसकी जानिब, यानी आखिरत में। बताया जा रहा है कि दुनिया में भी तुम्हारे अमाल देखे जाएंगे, अगर अहले ईमान के मुआफ़िक होते गए तो तुम्हें मोहलत मिल जाएगी, यानी तौबा के लिए रास्ता खोला जा रहा है। बाकी आखिरत में तो अल्लाह दिलों के हाल के मुआफ़िक फ़ैसला करने वाला है। फ़युनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तअमलून, तो रोज़ क़यामत वो तुम्हें बाखबर कर देगा तुम्हारे अमाल से। सयहलिफून बिल्लाहि लकुम, अनकरीब वो कस्में खाएंगे अल्लाह के नाम की तुम्हारे सामने। इज़ अनक़लबतुम इलैहिम, जब तुम लौटोगे उनकी तरफ, लितुअरिज़ू अन्हुम, ताकि तुम उनसे दरगुजर करो। चाहते ये होंगे कि बस कुछ झूठ घड़ कर कहते हैं हमारा ये मसला था, हमारा वो मसला था, ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें छोड़ दें और उन पर बासपुरस न हो। तो आपने यही रवैया अख्तियार किया कि जैसे अल्लाह ने फरमाया था कि इनसे एराज़ कीजिए, और जो जिनका निफाक मालूम है उन पर सख्ती की कोई ज़रूरत नहीं, इसलिए कि उनसे किसी अच्छाई की उम्मीद भी नहीं थी। जिनसे उम्मीद न हो उन पर फिर इताब भी नहीं किया जाता, उनकी तादीब यानी उनको अदब सिखाने, उनको बेहतर करने के लिए तरगीब भी नहीं की जाती, और जिनसे उम्मीद हो बेहतरी की उन्हीं के लिए फिर कुछ सख्तियाँ भी होती हैं। तो बताया जिनका निफाक मालूम है वो आके आपको राज़ी करने की कोशिश करेंगे ताकि आप उनसे दरगुजर हो करें। लितुअरिज़ू अन्हुम, ताकि आप उनसे दरगुजर करें। फ़ारिज़ अन्हुम, तो आप उनसे दरगुजर ही कीजिए, यानी आप मुँह फेर लीजिए उनसे। और ऐसे ही हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और मस्जिद नबी में जब आप तशरीफ़ फरमा हुए तो मुनाफिकीन आते गए, आके रोना पीटना और अपनी मसाइब कर रोना शुरू कर दिया, हमारे साथ ये मसला था और ये मसला था। तो आपने कुछ भी नहीं फरमाया, उनसे राज फरमाया। इन्नहुम रिज्सुन, बेशक नापाक हैं, व मावाहुम जहन्नम, और इनका ठिकाना जहन्नम है। जज़ाअम बिमा कानू यक्सिबून, बदला है उन कामों का जो वो करते थे, यानी अपनी कमाई जो उन्होंने की, जो अमाल उन्होंने की, उसका बदला जहन्नम है। यहलिफून लकुम, वो तुम्हारे सामने कस्में खाते हैं, लितरज़ौ अन्हुम, ताकि तुम उनसे राजी हो जाओ। फ़इन तरज़ौ अन्हुम, अगर तुम उनसे राजी हो भी गए बिलफर्ज, फ़इन्नल्लाह ला, फरमानों से, अल आराबु अशद्दु कुफ्रन व निफाका। अब मदीने से वाले लोग, आराब, ये आराबी की जमा है, यानी जो कि देहाती कहलाते थे। देहात में रहने वाले, उनको
नसीहत भी है इस बात में, यानी दरमियान में इशारा है इस जानिब कि उन्हें चाहिए कि वो आएँ वहाँ से, आके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में रहें, मदीना मुनव्वरा में सहाबा इकराम के माबैन वक्त गुजारें, नेक सोहबत को इख्तियार करें ताकि उन्हें ईमान के अहकामात मालूम हो जाएं। मगर उस वक्त जब ये अहकाम नाजिल हो रहे हैं या आयात नाजिल हो रही हैं, उस वक्त तक जो हाल था मदीने से बाहर बसने वाले देहातियों का, उनका बताया जा रहा है कि अल अराबु अशद्दु कुफ्रन व निफाका। इसकी वजह से थोड़ा सा इधर कर लें। अच्छा, अल अराबु अशद्दु कुफ्रन व निफाका, ये बद्दू लोग ज्यादा सख्त हैं कुफ्र में भी और निफाक में भी, यानी जो कुफ्र पर डटे हुए हैं तो कुफ्र में सख्त हैं, और जो बज़ाहिर ईमान लाए हैं तो अब वो अंदर खाते मुतज़ब्ज़िब हैं और निफाक में मुब्तला हैं। वाजदरो, और ज्यादा लायक हैं अल्लाह यालमु, यानी उनके लिए हाल इसके मुआफिक है कि वो न जाने हुदूद मा अंज़लल्लाहु अला रसूलिही, कि जो कुछ अहकाम नाजिल किए अल्लाह ने अपने रसूल पर, यानी जो हुदूद नाजिल किए उससे मुराद है अहकाम, अहकामात शरीयत, चूंकि मौजूद नहीं है वो वहाँ पर जहाँ तालीम हो रही है, अल्लाह के अहकाम सिखाए जा रहे हैं और सुन्नत रसूल सीखी जा रही है, वहाँ मौजूद नहीं, इसलिए ये नावाकिफ हैं। तो इनको चाहिए कि ये आकर इल्म हासिल करें। वल्लाहु अलीमुन हकीम, और अल्लाह खूब जानने वाला है, खूब हिकमत वाला है। व मिनल आराबी, और कुछ ऐसे बद्दू भी हैं, बद्दुओं में से कुछ ऐसे भी हैं, मन यत्तखिज़ु मा युनफिक़ु मग़रमन, जो ख्याल करते हैं उसको जो उन्होंने खर्च किया तावान, यानी ज़कात उनसे वसूल की जाए तो समझते हैं कि ये कोई जबरी टैक्स है जो उनको देना पड़ रहा है, ऐसे तावान समझ बैठते हैं और अपने लिए बोझ जानते हैं इसको। वह तरब्बसु बिकुमुद दवाइर, और है मुसलमानों तुम पर वो किसी गर्दिश ज़माना के मुंतज़िर हैं। दवाइर कहते हैं ज़माने की गर्दिशों को, यानी हो सकता है कि ये मुसलमान अगर काफिरों से, मुशरिकीन मक्का से बच गए और उन पर फतहयाब हो गए और अब ये गए हैं रूम से लड़ने के लिए, एक बड़ी ताकत से लड़ने गए हैं, हो सकता है वापस ना आए, तो इनके ऊपर कोई और गालिब आ जाए ताकि हमें इन्हें ये टैक्स ना देना पड़े, ज़कात ना देना पड़े। तो इनका हाल ये है, ये अपने निफाक की वजह से, अपने कुफ्र की वजह से ऐसे ख्यालात में मुब्तला हैं। वह तरब्बसु बिकुमुद दवाइर, इंतजार करते हैं तुम पर गर्दिश ज़माना का। अलैहिम दायरतुस सौ, अल्लाह फरमाता है इन्हीं पर है गर्दिश ज़माना बुरी, यानी बुरे हालात तो इन पर आ चुके हैं। अल्लाह ने अपने नबी को, अपने नबी के साथियों को तो सुरखरू किया, और ये हैं जो कि अब मुश्किल में आ चुके हैं। वल्लाहु समीउन अलीम, और अल्लाह खूब सुनने वाला, खूब जानने वाला है। व मिनल आराबी, और बद्दुओं में से कुछ ऐसे भी हैं, मन युमिनु बिल्लाहि, जो ईमान रखते हैं अल्लाह पर, यानी सही सही ईमान के हामिल हैं, वल यौमिल आखिर, और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं। व यत्तखिज़ु मा युनफिक़ु, और वो ख्याल करते हैं उसको जो उन्होंने खर्च किया, यानी अल्लाह के रास्ते में खर्च किया, चाहे वो नफली सदकात हों या वो वाजिब सदकात हों ज़कात की सूरत में, क़ुरबातिन इंदल्लाहि व सलवातिर रसूल, कि ये अल्लाह का क़ुर्ब इख्तियार करने का ज़रिया है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ हासिल करने का ज़रिया। सलवातिर रसूल से मुराद है आपकी दुआएं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हुजूर जो कुछ कोई पेश करता था तो आप उसे दुआ देते थे, और यहीं से ये तालीम भी वाज़े हुई कि जो भी दीन के काम करने वाले हैं वो जब अल्लाह के दीन के लिए चंदा वसूल करें, कोई हदिया वसूल करें, तो उन्हें चाहिए कि साथ साथ उन्हें दुआ दें, यानी उनकी दुनिया के लिए भी दुआ दें, उनकी आखिरत के लिए भी दुआ दें। इस तरह दुआ दें कि अल्लाह तुमसे राज़ी हो जाए, अल्लाह तुम्हें अपना कुर्ब नसीब करे, अल्लाह तुम्हारे माल में बरकत डाले। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी तरीका था, तो फरमाया कि वो जो अच्छे बद्दू हैं, बद्दुओं में से वो लोग जो ईमान में पुख्ता हैं, वो खर्च करते हैं अल्लाह के रास्ते में और उसे समझते हैं अल्लाह के कुर्ब का जरिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआओं के हुसूल का जरिया। खर्च करते हुए इंसान को ये नियत भी करनी चाहिए कि ये माल जो मैं खर्च कर रहा हूँ ये अल्लाह से कुर्ब का जरिया हो, और इसी तरह से नेक लोगों की दुआओं में हम शामिल हो जाएं। अला इन्नहुम कुर्बतुल लहुम, आगाह हो जाओ इनका खर्च किया हुआ इनके लिए वाकई कुर्बत का जरिया है। अल्लाह इनको बशारत सुनाता है इस बात कि इनके लिए खर्च किया हुआ कुर्बत का जरिया है। सयदखिलुहुमुल्लाहु फी रहमतिह, अन करीब अल्लाह दाखिल करेगा उनको अपने ज़ुमरा रहमत में। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, अल्लाह बहुत बख्शने वाला, रहम करने वाला है। कुरान हकीम का अदल देखिए कि जिस तबके में जो अच्छाई है उसका एतराफ़ करता है और जिस तबके में जो बुराई है उसकी इस्लाह की तरफ उसे मुतवज्जे करता है। वस्साबिकून अल-अव्वलून, और सबकत करने वाले, अव्वल अव्वल सबकत करने वाले यानी इस्लाम लाने वाले शुरू में साहबा इकराम की वो जमात, मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, इन दो गिरोहों में से है। कुछ महाजिरीन में से अस्साबिकून अल-अव्वलून है और कुछ अंसार में से अस्साबिकून अल-अव्वलून है। अस्साबिकून अल-अव्वलून सबकत करने वाले, अव्वल अव्वल पहले आगे बढ़ने वाले, पेशकदमी करने वाले, जो दौरे उसरत में ईमान लाए थे, मक्का की सख्तियों को उन्होंने झेला था, और अंसार में से भी
लोग जब अभी इस्लाम का गलबा सामने था और शान और शौकत मुसलमानों को नहीं दी गई थी, उस वक्त इन लोगों ने आगे बढ़कर साथ दिया था। फिर उसके बाद वाले भी कुछ लोग थे, वल्लज़ीना तबअूहुम बिइहसान, और वो लोग जो उनके बाद उनकी इत्तिबा करने वाले थे एहसान के साथ, यानी नेकी में, नेकी के राह अंसार व महाजिर साहब इकराम के नक्श कदम पर चले। मालूम हुआ कि एक सिलसिला है जो जारी व सारी है। सबसे पहला तबका तो वो था मुसलमानों का जो साहब इकराम का तबका था, उनमें भी सबकत करने वालों का बड़ा दर्जा और फजीलत है, और उसके बाद वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने साथ दिया, यहाँ तक कि उनमें भी दर्जात हुए। पहला दर्जा वो जो कि अस्साबिकून अव्वलून है, उसके बाद वो दर्जा जो कि सुलह हुदैबिया से पहले ईमान लाने वाले थे, और इनका भी एक ख़ास मकाम हुआ है। इनको असहाबे बैत शजरा कहते हैं। इनको भी एक ख़ास दर्जा फजीलत हासिल हुई। अल्लाह ने इनके लिए अपनी रज़ा का परवाना जारी फरमाया, आगे हम पढ़ लेंगे इंशाअल्लाह। फिर उसके बाद इसी तरह से इसके दरमियान में बदर वाले भी एक ख़ास मकाम के हामिल हैं। फिर इनके बाद वो लोग जो मक्का के मौके, फतह के मौके तक ईमान लाए थे, और फिर वो लोग जो फतेह मक्का के बाद ईमान लाने वाले थे। फिर उसके बाद कहिए सहाबा के बाद ताबईन है, फिर अतबाए ताबईन है, और इस इबारत में कि वल्लज़ीना तबअूहुम बिइहसान, ये आज तक सिलसिला जारी व सारी है। हर कोई जो साहबा इकराम के नक्शे कदम पर चले आज तक अच्छाई के साथ, यानी एहसान के साथ, रज़ी अल्लाह अन्हुम, अल्लाह उनसे राजी हो गया, व रज़ू अन, और वो अल्लाह से राजी हो गए। दो तरफा रजा का मामला है कि बंदा मोमिन अल्लाह की अता पर राजी हो जाता है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला बंदे मोमिन के इखलास को देखते हुए उसे कबूलियत और रजा का परवाना अता फरमाते हैं। वअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहा अल-अनहार, अल्लाह ने तैयार किया है ऐसे लोगों के लिए, ऐसे बागात को जिनके नीचे से नहरें बहती होंगी, खालिदीन फीहा अबदा, वो उसमें रहेंगे हमेशा हमेशा। ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम, यह है कामयाबी बड़ी। व मिम्मन हौलकुम मिनल अराबी, और वो जो तुम्हारे दूर के गाँव में, यानी मदीना मुनव्वरा से जरा परे वाक़े होने वाले देहात हैं, उनमें रहने वाले आराब हैं। हौलकुम से मुराद जरा तुम्हारे साथ, यानी मदीने से बाहर बसने वाले जो लोग हैं, मिनल आराबी मुनाफिकून, उन देहातियों में भी बाज मुनाफिक हैं। और मिन अहलिल मदीना, और अहले मदीना में भी, जो मदीना में बसते हैं उनमें भी बाज मुनाफिक हैं, जैसे कि अब्दुल्ला बिन उबई और उसकी जमात। मरदू अलल निफाक, ये अड़े हुए हैं अब तक निफाक पर। सब कुछ देखने के बावजूद और कुरान हकीम की आयत सुन लेने के बावजूद, और ये कि अल्लाह की नुसरत कैसे अपने नबी के साथ है, इसको देख लेने के बावजूद भी ये अड़े हुए हैं निफाक पर। ला तालमुहुम, ए मुसलमानों तुम उन्हें नहीं जानते, नहनु नालमुहुम, हम उन्हें जानते हैं। सनुअज़्ज़िबुहुम मर्रतैन, हम उन्हें अजाब देंगे 2 मरतबा। सुम्मा युरद्दूना इला अज़ाबिन अज़ीम, फिर उनको लौटाया जाएगा अज़ाब अज़ीम की जानिब। क्या मुराद है इससे? 3 अजाबों का जिक्र हो गया। एक ये कि 2 मरतबा अजाब, और उसके बाद फिर आखिरत का अजाब। मुफस्सिरीन ने लिखा कि एक तो ये कि मुसलमानों की फतह, कामयाबी और उनकी शान व शौकत, ये इनके लिए दुनिया में अजाब बना हुआ है। आखिरकार यहाँ नाकाम होंगे मुनाफिकीन अपने सारे ख्यालात में, ये अजाब है उनके लिए। फिर उसके बाद उनको कब्र के अजाब से 2-4 किया जाएगा। ये मर्रतैन हो गया, एक मरतबा दुनिया में, एक मरतबा कब्र में, और उसके बाद रोज़ क़यामत जहन्नम के अजाब में लौटाए जाएंगे। सुम्मा युरद्दूना इला अज़ाबिन अज़ीम, फिर वो बड़ा अजाब है जो उन्हें दिया जाएगा जहन्नम में। व आखरून तरफू बिज़ुनूबिहिम, और कुछ दूसरे वो भी हैं जिन्होंने एतराफ कर लिया अपने गुनाह का। ये मुनाफिक नहीं थे, सादिकुल ईमान थे, मगर गलती हुई थी इनसे, वक्ती तौर पर कोताही का शिकार हो गए थे, तावीक का शिकार हो गए थे। अब जाएंगे फिर निकलते हैं। हुक्म यह था कि हर कोई जो सलाहियत रखता है, जो उज़्र के बगैर है, जिसे शरई उज़्र हासिल नहीं, उसे जिहाद पर निकलना होगा, इसलिए कि ये नफीर आम का मौका था तबूक के मौके पर। मगर अब जो बावजूद सही होने के, बगैर उज़्र होने के वो नहीं निकले, उनमें से कुछ ऐसे अफराद, मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन ने लिखा कि कम से कम 10 अफराद के नाम आते हैं रिवायात में, कि जो ऐसे अफराद थे जिनमें से 7 का तस्करा यहाँ हो गया, 3 का तस्करा आगे चलकर हो जाएगा। ये 7 अफराद जो थे इनके बारे में बताया जा रहा है। वाखरून आतरफू बिजुनूबिहिम, उन्होंने एतराफ किया अपने गुनाहों का। खलतू अमलन सालिहा, उन्होंने मिला लिया है अच्छे अमल को, व आखिर सय्या, और दूसरे बुरे अमल को। अच्छा अमल तो ये कि अब तक उनकी सीरत किरदार ईमान वालों की थी, हर मौके पर साथ रहे, मगर ये जो मौका आजमाइश का आया था, यहाँ उनसे गलती हो गई कि तबूक पर साथ न जा सके, तो यह आखिर सय्या, दूसरी तरह का अमल भी आ गया। इस पर उन्होंने एतराफ किया, और क्या किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना मुनव्वरा लौटने से पहले ही इन लोगों ने अपने आप को सुतूनों से, मस्जिद नबवी के सुतूनों से बांध लिया। हजरत अबू लुबाबा रज़ी अल्लाह तआला और उनके साथी, ये 7 अफराद थे, और आज भी उस्तवाना अबू लुबाबा जो उस्तवाना तौबा के नाम से मारूफ है और मस्जिद नबवी में मौजूद है, उस पर इन हजरात ने अपने आप को बांध लिया।
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی کہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو باندھ لیا اور یہ کہتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی، ہم اعتراف کرتے ہیں اور اس وقت تک ہم یہاں سے نہیں ہٹیں گے جب تک خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نہ کھول دیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے، ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، میں بھی اس وقت کھولوں گا جب اللہ کی طرف سے ان کی توبہ قبول ہو جائے گی۔ تو یہاں فرمایا کہ اللہ کی طرف سے توبہ قبول ہو گئی، صلی اللہ علیہ یتوب علیہم، ان قریب امید ہے اللہ سبحانہ و تعالی ان پر توجہ فرمائے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو ان 7 افراد کو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول دیا ان پلرز سے، ان ستونوں سے جس نے انہوں نے اپنے آپ کو باندھ لیا تھا۔ پھر اس کے بعد انہی لوگوں نے چاہا کہ اپنے غلطی کے اور کوتاہی کے کفارے کے طور پر کچھ صدقہ پیش کریں۔ اس موقع پر آپ نے ان سے وصول نہیں کیا، اس لیے کہ ہم وہ آیات پڑھائے ہیں جس میں اس بات سے منع کیا گیا تھا کہ جو لوگ پہلے مہم میں شریک نہیں ہوئے وہ جنگ میں شریک نہیں ہوں گے، اور جنہوں نے نہیں دیا ان کا قبول نہیں کیا جائے گا۔ مگر ان افراد کے حوالے سے بتایا کہ نہیں، یہ چونکہ صادق الایمان ہیں، انہوں نے توبہ بھی کر لی ہے، غلطی ہوئی تھی توبہ کر لی، تو ان سے صدقہ آپ قبول کر لیجئے۔ فرمایا خذ من اموالہم، لے لیجئے ان کے مالوں میں سے صدقتن، صدقہ، تو طاہرہم وتزکیہم بہا، تاکہ اس کے ذریعے سے ان کو آپ پاک کریں اور ان کا تزکیہ فرمائیں۔ 2 باتیں ہیں، اگر صدقہ فرض ہے جیسے کہ زکوٰۃ، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ مال پاک ہو جاتا ہے، دوسروں کے حق سے پاک ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ دوسروں کا حق ہے مال میں، جب ادا کر دے تو مال پاک ہو گیا۔ اور تو طاہرہم بہا، یہ بات ہو گئی کہ مال پاک کرتے ہیں، تزکیہم بہا، وتزکیہم بہا، اور اس کے ذریعے سے آپ انہیں پاک کرتے ہیں۔ خرچ کرنے والے کا تزکیہ ہوتا ہے، باطن کا تزکیہ ہوتا ہے، دل سے دنیا کی محبت نکل جاتی ہے اور وہ آخرت کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ وصلی علیہم، اور آپ دعا فرمائیے ان کے حق میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا فرمانا بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو جو صادق الایمان ہو، اس سے غلطی ہو جائے تو اس کو دکھایا گیا ہے راستہ کہ توبہ کا راستہ ہے، اسے چاہیے کہ عذرات نہ تراشے بلکہ توبہ کرے، اللہ قبول فرماتے ہیں اور اتنی بڑی نعمت اسے عطا فرماتے ہیں کہ اپنے نبی سے فرمائیں کہ ان کے حق میں آپ دعا فرمائیے، وصلی علیہم، ان کے لیے دعائے رحمت فرمائیے۔ ان صلاتک سکن لہم، بے شک آپ کا دعا کرنا ان کے حق میں باعث تسکین ہے۔ بہت ہی اپنے آپ کو بوجھل محسوس کر رہے ہیں یہ کہ ان سے غلطی ہو گئی اور انہوں نے اپنے آپ کو خود سزا سے بھی جوڑ لیا تھا، تو آپ نے ان کے لیے اب دعا کرنی ہے تاکہ ان کے لیے باعث تسکین ہو جائے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ، کہ نہیں جانا انہوں نے اس بات کو، کیا واضح نہیں ہے تم پر؟ بے شک اللہ سبحانہ ہوا تعالی ہی توبہ قبول کرتا ہے اپنے بندوں کی، ویاخذ الصدقات، اور وہ صدقات قبول کرتا ہے، یعنی اس پر اجر عطا فرماتا ہے۔ وان اللہ هو التواب الرحیم، اور اللہ بہت زیادہ توبہ کا قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کہ وہ 7 افراد تھے جنہوں نے اپنے آپ کو باندھ لیا، وہ 3 افراد جو بقیہ تھے جن کا آگے ذکر آتا ہے، انہوں نے اپنے آپ کو مؤخر کیا تھا اپنے معاملے کو، ان کا واقعہ ان آیات کے ذیل میں دیکھیں گے۔ وَقُلْ اعْمَلُوا، ان سے فرمایا گیا کہ عمل کرتے رہو، فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ، ان قریب دیکھیں گے تمہارے عمل کو اللہ سبحانہ وتعالی، وَرَسُولُهُ، اور اس کے رسول، وَالْمُؤْمِنُونَ، اور اہل ایمان بھی دیکھیں گے، یعنی سب کے سامنے تمہارا عمل ہے تو تمہارے عمل سے واضح ہو جائے گا کہ تم صادق الایمان ہو، کسی کو شبہ بھی نہیں رہے گا۔ جبکہ منافقین کا عمل بھی سب کے سامنے ہے، ان کو دیکھ کر سب جان جاتے ہیں کہ ان کا عمل نفاق پر مبنی ہے۔ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ، اور قریب تم لوٹائے جاؤ گے اس ہستی کی جانب جو جاننے والا ہے چھپے کا، والشہادہ، اور کھلی باتوں کا بھی، فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور تمہیں باخبر کر دیا جائے گا ان اعمال سے جو تم کرتے تھے۔ وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ، اور کچھ دوسرے بھی ہیں جو چھوڑ دیے گئے ہیں، مرجونا، ان کے معاملے کو مؤخر کر دیا گیا ہے، لِأَمْرِ اللَّهِ، اللہ کے حکم کے آنے تک۔ وہ 3 افراد، اما یعذبہم، چاہے تو اللہ انہیں سزا دے، و اما یتوب علیہم، اور چاہے تو اللہ سبحانہ وتعالی ان کی توبہ قبول کر لے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ خوب جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ اب ایک اور گروہ پر بات ہو رہی ہے، تو صادق الایمان 10 افراد میں سے 7 کا فیصلہ آ گیا، 3 کا مؤخر کیا گیا۔ ایک اور گروہ ہے جو کہ ابو عامر خزرجی قبیلے سے اس کا تعلق تھا، اور یہ زمانہ جاہلیت میں عیسائی ہو گیا تھا اور راہبوں والی زندگی اس نے اختیار کر لی تھی، مدینہ منورہ میں ہی رہتا تھا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس پر بھی دعوت پیش کی گئی، مگر اس نے انکار کیا اور عیسائیت کے اسی طریقے پر رہا، اور جتنی بھی جنگیں ہوئیں اس دوران کفار سے، ان تمام جنگوں میں یہ مشرکین کا ساتھ دینے والا تھا اور مدینہ میں مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والا تھا، بدر سے لے کر یہ جو تبوک کا واقعہ ہوا یہاں تک۔ اور جب اس نے دیکھا کہ ان سارے معاملات میں مسلمان کامیاب ہو گئے ہیں، تو اس میں تبوک سے پہلے وہ روانہ ہو گیا قیصر کے پاس، اور جا کر وہاں اس نے آگ بھڑکانے کی کوشش کی اور خط لکھا اپنے منافق ساتھیوں کو جو مدینہ منورہ میں تھے اور مسلمانوں کے بھیس میں مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے تھے۔ ان سے کہا کہ ایک گھر تعمیر کرو، ایک عمارت بناؤ اور اس کو اپنی سازشوں کے لیے اڈا بنا لو اور اس کو نام مسجد کا دے دو،
تاکہ مسلمان اس پر شک نہ کریں، اور پھر یہاں سے ہم اپنی ساری کارروائیوں کو منظم کریں گے، یہی مشورے کریں گے، یہی جو میری طرف سے کوئی ایلچی آئے تو اسے ٹھہرایا جائے، اور میں فوج لے کر آؤں گا رومی سلطنت کی طرف سے اور تم اندر سے بغاوت کرو گے، اس طرح سے ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک کے سفر پر تشریف لے جا رہے تھے تو اس وقت یہ ان منافقین میں سے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے مسجد قباء کے قریب ایک مسجد بنائی ہے اور آپ تشریف لا کر اگر اس کا افتتاح فرما دیں، یعنی وہاں آپ نماز ادا فرمائیں تو بڑی برکت ہو جائے گی، اس طرح سے ہم اس کا آغاز کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا میں واپس آؤں گا، تبوک سے واپس آؤں گا تو پھر دیکھ لیں گے اس کو۔ واپسی کے سفر پر تھے تو یہ آیات نازل ہو گئیں اور فرما دیا گیا کہ یہ تو نفاق کا مرکز ہے، یہ زرار ہے، نقصان پہنچانے کی جگہ ہے، چنانچہ یہاں پر آپ ہرگز نماز ادا نہ فرمائیں۔ اور جب یہ احکام آئے تو آپ نے دو اپنے ساتھیوں کو روانہ فرمایا کہ جا کر اس عمارت کو توڑ دیں اور اسے آگ لگا دیں۔ اس موقع کا یہ بیان ہے، فرمایا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، وہ لوگ جنہوں نے بنا لی ایک مسجد نقصان پہنچانے کے لیے، مسجد زرار اس کا نام ہو گیا، اصلاً تو مسجد تھی نہیں، مگر چونکہ وہ منافقین اسے مسجد کہہ رہے تھے اس لیے اتخذوا کے ساتھ لفظ مسجد استعمال کیا۔ آگے چل کر اللہ نے جب اس بات کا ذکر کیا، اس جگہ کا ذکر کیا تو ایک عمارت کے طور پر ذکر کیا، لفظ مسجد استعمال نہیں فرمایا۔ معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی نیت سے غیر مسلموں کی طرف سے جو تعمیر کی جاتی ہے وہ مسجد کہلانے کے لائق نہیں۔ چنانچہ الحمدللہ پاکستان میں قادیانیوں کے خلاف جو قانون سازی ہوئی تھی اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ ان کی عبادت گاہوں کو جو بھی ان کے مرکز بن جاتے ہیں اس کو مسجد کہنا جائز نہیں ہے، اور نہ ان کے لیے جائز ہے کہ وہ اس پر مسجد لکھیں، نہ یہ جائز ہے کہ مسجد سے مشابہ اپنی اس تعمیر کو، عمارت کو بنائیں۔ فرمایا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، وہ لوگ جنہوں نے بنا لی تھی، یعنی دھوکے کے لیے اس کا نام مسجد رکھ دیا تھا، اصل میں وہ ضرر پہنچانے کی جگہ تھی، وہ کفرن اور کفر پھیلانے کے لیے تھی، وہ تفریقا بین المومنین اور تفریق ڈالنے کے لیے تھی اہل ایمان کے مابین۔ مسجد قباء کے قریب جا کر بنا لی، حالانکہ مسجد قباء کو تو ایک بڑا مقام اور شان حاصل ہے، اس کے نمازیوں کو وہاں سے توڑ کر اپنے پاس لے آئیں۔ وہ ارصادن اور انتظار گاہ تھی، وہ گھات لگا کر بیٹھنے کی جگہ تھی، لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل، اس کے لیے جو مسلمانوں سے، اللہ سے اور اس کے رسول سے جنگ کرتا رہا اس سے پہلے، یعنی وہی ابو عامر خزرجی، اس کے لیے گھات لگانے کی جگہ ہے۔ ولا یحلفن، اور یہ لوگ ضرور قسمیں کھائیں گے، ان ارادنا الا الحسنى، ہم نے تو کوئی ارادہ نہیں کیا تھا سوائے بھلائی کے، ہم تو اچھائی چاہتے تھے۔ واللہ یشہد، اللہ گواہی دیتا ہے، انہم لکاذبون، بے شک لوگ جھوٹے ہیں۔ لا تقم فیہ ابدا، آپ کبھی بھی اس مسجد میں کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھیں، اس تعمیر میں کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھیں۔ لا تقم فیہ ابدا، اس مقام پر کبھی نماز ادا نہ فرمائے۔ لمسجد اسس علی التقوی، البتہ وہ مسجد جس کی تعمیر تقوی کی بنیاد پر کی گئی ہے، من اول یوم، پہلے دن سے، احق ان تقوم فیہ، وہ زیادہ حقدار ہے، زیادہ حقدار ہے اس بات کی کہ آپ اس میں کھڑے ہوں، یعنی وہاں آپ نماز ادا فرمائیں، وہاں آپ امامت فرمائیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ مسجد نبوی سے آپ تشریف لے جایا کرتے تھے قباء کی طرف، اور وہاں جا کر بھی نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ اہل قباء کی فضیلت میں یہ آیت نازل ہوئی۔ ایک قول یہ ہے، دوسرا مفسرین کا قول یہ ہے کہ اس سے مراد بھی مسجد نبوی ہی ہے، مسجد قباء نہیں ہے بلکہ مسجد نبوی ہی مراد ہے، کہ اس کی بھی تعمیر تقوی کی بنیاد پر ہوئی پہلے دن سے۔ مسجد قباء کو پہلی مسجد ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے مدینہ منورہ کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر تشریف لائے تو پہلے آپ نے مقام قباء میں قیام فرمایا، وہاں مسجد تعمیر فرمائی، اور اس کے بعد پھر مدینہ منورہ تشریف لائے اور وہاں پر مسجد تعمیر فرمائی، تو دونوں ہی مسجدیں داخل ہیں اس کے عموم میں۔ فرمایا فیہ رجال، وہاں ایسے لوگ ہیں، یحبون ان یتطہروا، پسند کرتے ہیں اس بات کو کہ وہ بہت پاکیزہ رہیں، پاک صاف رہیں، واللہ یحب المطہرین، اور اللہ پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے، محبوب رکھتا ہے۔ یہ آیات نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل قباء سے دریافت کیا کہ بتاؤ تم میں ایسی کیا صفت ہے کہ اللہ نے فرمایا تم بہت پاک صاف رہنے والے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم دو کا اہتمام کرتے ہیں۔ عام عربوں میں رواج یہ تھا کہ استنجا کے لیے صرف ڈھیلے استعمال کیے جاتے تھے، اس لیے کہ پانی تو اتنا دستیاب ہوتا نہیں تھا اور صحرا کی زندگی میں قلت ہوتی ہے پانی کی، تو صرف ڈھیلوں سے پاکیزگی اختیار کر لیتے تھے۔ مگر اہل قباء نے اس کا خاص اہتمام کر رکھا تھا کہ ڈھیلے بھی استعمال کرتے تھے، پھر اس کے بعد پانی سے بھی استنجا کیا کرتے تھے، تو فرمایا کہ اس طرح سے وہ خوب پاک رہنے والے ہیں۔ یہ پاکی کا اختیار کرنا انسان کو بہت سی نیکیوں کے لیے آمادہ کر دیتا ہے، مستقل باوضو رہنا، استنجا کو صحیح طور پر انجام دینا،
اسی طرح سے جنابت کی لحاظت لاحق ہو تو جلد از جلد غسل جنابت کا اہتمام کر لینا، یہ انسان کے لیے نیکیوں کو آسان کر دیتا ہے۔ فرمایا فمن اسس بنیانہ علی تقوی، پھر وہ شخص کے جس نے بنیاد رکھی ہو اپنی عمارت کی تقوی کی بنیاد پر، ورضوان اور رضامندی کی بنیاد پر، یعنی اللہ کی رضا چاہنے کے لیے، خیر زیادہ بہتر ہے، امن اسس بنیانہ، یا اس کی تعمیر کی جس نے بنیاد رکھی ہو اپنی عمارت کی، علی شفا جرف نہار، علی شفا جرف نہار، ایسے کنارے پر جو گر جانے والا ہو، ڈھا جانے والا ہو۔ جرف ہار کہتے ہیں ایسے کنارے کو جو سمندر کے کنارے بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ٹیلا سا ہوتا ہے جس کے نیچے پانی کاٹتا رہتا ہے، پانی کی کاٹ سے نیچے سے مٹی نکل جاتی ہے، صرف اوپر کا حصہ باقی رہ جاتا ہے۔ اب اس پر اگر کوئی تعمیر کی جائے تو جتنی تعمیر وسیع ہوگی اتنی جلدی یہ گرے گا، تو بتایا جا رہا ہے یہ ہے جرف ہار۔ تو بغیر ایمان کے یہ ساری چیزیں کام نہیں دیتی۔ ایمان تو تمہارے پاس ہے نہیں، تم بنانے چلے ہو مسجد، ایمان تو تمہارے پاس ہے نہیں اور تم مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہو ایمان کا، تو یہ زیادہ دن دھوکہ تمہارا چلنے والا نہیں ہے۔ فرمایا علی شفا جرف نہار، کھوکھلے کنارے پر بنیاد رکھنے والے تھے، فنہار بھی، تو وہ جو کنارہ تھا وہ لے کر گر گیا اسے، اس شخص کو، اس کی تعمیر کرنے والے کو، فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں۔ انجام کار آخرت میں یہ ہوگا کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی ساری تدابیر اور سازشیں کرنے والے جہنم کی آگ میں جلیں گے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ہدایت نہیں دیتا ظالم لوگوں کو۔ لا یزال بنیانہم الذی بنوا، اور یہ جو تعمیر ان لوگوں نے کی تھی، ریبۃ فی قلوبہم، کیفیت اس کی یہ رہے گی کہ یہ ہمیشہ ان کے دلوں میں شک ڈالنے کا باعث رہے گی۔ ہوا یہ کہ یہ تعمیر تو انہوں نے کی تھی ایک اقدام کرتے ہوئے، اس تعمیر کو تو ختم کروا دیا گیا، مگر ان کا نفاق اپنی جگہ باقی ہے، اور یہ جب تک زندہ ہے اس وقت تک اس نفاق میں مبتلا رہیں گے۔ بنو ریبتن، انہوں نے تعمیر کی تھی چھڑ ڈالنے کو، فی قلوبہم، وہ اب ان کے دلوں ہی میں واقع ہو کر رہے گا، الا ان تقطع قلوبہم، سوائے اس کے کہ ان کے دل کٹ کٹ کر ٹکڑے ہو جائیں، پاش پاش ہو جائیں، اور اس کا مطلب کیا ہے کہ مر جائیں۔ یعنی یہ سازش کرنے والے، ان کی قسمت میں ایمان نہیں ہے، یہ نفاق کے ساتھ ہی دنیا سے جائیں گے اور اسی حال میں ان کی موت واقع ہوگی۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ خوب جاننے والا، خوب حکمت والا ہے۔ اب اور گروہوں کا ذکر ہوتا ہے ایمان والوں کے، کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی نے خرید لیا اہل ایمان سے، انفسہم و اموالہم، ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو، بان لہم الجنہ، عوض اس کے کہ ان کے لیے جنت ہے۔ جو جسم ہمارے پاس ہے یہ تو بیچا ہوا ہے، بیچ دیا گیا، جب ہم نے اللہ سے وعدہ کیا، اللہ سے عہد کیا یہ بندگی کا، تو اس کے بعد یہ جسم اور جان ہمارے نہیں ہیں، یہ اللہ کے ہاتھوں ہم فروخت کر چکے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں اس وعدے کو اگر یاد نہیں ہے تمہیں تو یاد کر لو کہ اللہ نے خرید لیا اہل ایمان سے ان کی جانوں اور ان کے مالوں کو جنت کے عوض۔ کرتے کیا ہیں؟ یقاتلون فی سبیل اللہ، یہ لڑتے ہیں اہل ایمان اللہ کے راستے میں، قتال کرتے ہیں، فیقتلون، وہ قتل کرتے بھی ہیں، ویقتلون، اور قتل ہوتے بھی ہیں، یعنی کبھی غازی ہوتے ہیں اور کبھی شہید ہوتے ہیں۔ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل، یہ وعدہ ہے اللہ کا ان اہل ایمان کی بابت بالکل سچا، جو تورات میں بھی ذکر کیا گیا، انجیل میں بھی ذکر کیا گیا، والقرآن، اور قرآن حکیم میں بھی ذکر کیا گیا۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وصف کہ یہ امت جو ہے وہ جنگوں والی امت ہوگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وصف کہ یہ نبی الملاحم ہوں گے، جنگوں کے ذریعے سے فتح کریں گے اور اسلام کے لیے راستے کو کھولیں گے، یہ وہاں بھی مذکور تھا اور قرآن حکیم میں بھی حکم دیا گیا۔ دوسرے معنی یہ ہے کہ جس طرح سے حکم قتال و جہاد مسلمانوں کو دیا گیا، اسی طرح سے اس سے پہلے والی امتوں کو بھی دیا گیا تھا کہ ان کو بھی کہا گیا تھا کہ تم اللہ کے راستے کے لیے جہاد و قتال کرو۔ ومن اوفی بعہدہ، تو پھر کون زیادہ پورا کرنے والا ہے اپنے عہد کو، من اللہ، اللہ سے بڑھ کر۔ یعنی تم یہ نہ سوچو کہ اللہ کے راستے میں اگر ہم جان قربان کرتے ہیں تو بدلے میں کیا ملے گا، اور ملے گا بھی یا نہیں ملے گا۔ اللہ کا وعدہ تو سچا ہے، اللہ نے تم سے جنت کا وعدہ کیا ہے، جنت مل کر رہے گی، اس میں کچھ شک نہ کرنا۔ اس سے بڑھ کر کون اپنے وعدے کو پورا کرنے والا ہے؟ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، تو پھر خوشخبری ہے تمہارے لیے، خوشیاں مناؤ اس بیع پر، اس سودے پر جو تم نے کر لیا اللہ سے۔ وذالک هو الفوز العظیم، اور یہی ہے بڑی کامیابی۔ التائبون العابدون، اہل ایمان کے اوصاف کیا ہوتے ہیں؟ سچے ایمان والوں کے، مومنین کے اوصاف کیا ہیں؟ تائبون، توبہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ نہیں بتایا کہ ان سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی، اور گناہ کا ہو جانا منافی ایمان ہے، نہیں، ایمان کے ساتھ بھی گناہ ہو جاتا ہے، پھر توبہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ التائبون، یہ توبہ کرنے والے ہیں، العابدون، عبادت کرنے والے ہیں، الحامدون، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد بیان کرنے والے ہیں، السائحون،
سائحون کے معنی تو لغوی ہوتے ہیں سیاحت کرنے والے، تو لغوی معنی میں سیاحت کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دین کے لیے جد و جہد کرنا اور جو ہے وہ جہاد کرنا، اس لیے کہ ایک روایت حدیث میں آیا کہ سیاحت و امتی الجہاد فی سبیل اللہ، ابن ماجہ کی روایت ہے، سیاحت و امتی الجہاد فی سبیل اللہ، میری امت کی سیاحت تو جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ باقی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے السائحون اس مقام پر اس کے معنی روزے داروں کے بھی منقول ہوئے ہیں حدیث شریف میں، تو السائحون روزہ رکھنے والے، الراکعون رکوع کرنے والے، الساجدون سجدہ کرنے والے، الامرون بالمعروف حکم کرنے والے نیکی کا، والناہون عن المنکر روکنے والے برے کاموں سے، والحافظون لحدود اللہ اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے، شریعت اسلامیہ کی خود بھی پاسداری کرتے ہیں، اوروں کو بھی اس کا پابند کرتے ہیں۔ اب الگ الگ طبقات سے اس کا تقاضا الگ الگ ہے، علماء ہیں، واعظین ہیں، مبلغین ہیں، داعیان دین ہیں، ان کا کام یہ ہے کہ وہ ترغیب کروائیں، تشویق سے کام لیں، انذار کریں، تبشیر سنائیں، اور جو حکمران ہیں ان کا کام یہ ہے کہ وہ سختی کے ساتھ جبراً حق کو نافذ کریں، حق بات کی وصیت صرف زبانی کلامی نہ کریں بلکہ برائی کے راستوں کو مسدود کر دیں، بند کر دیں، برائی کرنے والے پر سزا جاری کریں، اچھائی کے راستوں کو کشادہ کرتے چلے جائیں، اس کی ترغیب کا سامان کریں اور ان کی حوصلہ افزائی کا سامان کریں اپنی قوت تنفیذی کے ذریعے سے۔ تو ہر طبقے سے الگ الگ تقاضا ہے، والحافظون لحدود اللہ حفاظت کرنے والے ہیں اللہ کے حدود کی۔ وبشر المومنین تو خوشخبری سنا دیجیے اہل ایمان کو، یعنی جو ان صفات کے حامل اہل ایمان ہیں ان کے لیے تو خوشخبری ہے، تہنیت ہے۔ ما کان للنبی والذین آمنوا اور لائق نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور لوگوں کے جو ایمان لائے، ان یستغفروا للمشرکین کہ وہ مغفرت طلب کریں، وہ بخشش چاہیں مشرکین کے لیے، ولو کانوا اولی قربا چاہے وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، من بعد ما تبین لهم بعد اس کے کہ ان کے لیے واضح ہو گیا، انہم اصحاب الجحیم کہ وہ دوزخی ہیں، یعنی جس کی موت کفر پر واقع ہو جائے، شرک پر واقع ہو جائے، اس کے لیے استغفار جائز نہیں ہے، اس کے لیے بخشش طلب کرنا جائز نہیں ہے، دعائے مغفرت کرنا، اس کے جنازہ پڑھنا یہ جائز نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ چچا ابو طالب کا جب انتقال ہوا تو اس موقع پر چونکہ انہوں نے بہت ساتھ دیا آپ کا، بخاری مسلم میں روایت موجود ہے اس آیت کے شان نزول کے طور پر، بہت ساتھ دیا تو آپ چاہتے تھے کہ وہ ایمان لے آئیں، اور آخر وقت میں ان کو تلقین کرتے رہے کہ ایمان لے آئیں ایمان لے آئیں، مگر انہوں نے آخری زبان سے جو الفاظ نکلے وہ یہی تھے کہ میں تو اپنے والد کے دین پر ہی دنیا سے جاتا ہوں۔ اور ابو جہل بھی کھڑا ہوا تھا، وہ بار بار اپنی وسوسہ اندازی بھی کر رہا تھا، اپنی باتیں بھی کر رہا تھا، تو جب انتقال ہو گیا ابو طالب کا کفر ہی کی حالت میں، تو اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو ان کے لیے استغفار کرتا رہوں گا یہاں تک کہ اللہ مجھے منع کر دے، اللہ سبحانہ و تعالی مجھے منع کر دیں۔ تو پھر اس کے بعد یہ آیات نازل ہو گئیں، یعنی اس کے شان نزول کے اعتبار سے یہ دور مکی کی آیات قرار پاتی ہیں۔ پھر جیسے کہ عرض کیا گیا تھا کہ مدنی صورتوں میں بھی بعض آیات مکی ہوتی ہیں، تو اس جب منع کر دیا گیا تو پھر آپ نے استغفار کو ترک کر دیا، اور یہی ہدایت دی جا رہی ہے بقیہ اہل ایمان کو بھی، اس لیے کہ عموم میں پیش آنے والا واقعہ تھا کہ ہر گھر میں اب یہ تفریق پیدا ہو چکی تھی، کچھ مومنین ہیں کچھ کافرین ہیں، تو اگر تمہارا کوئی کافر رشتہ دار مر جائے تو رشتہ دار سے تعلق تو ہے، ہو سکتا ہے والد ہو سکتا ہے بھائی ہو سکتا ہے بیٹا ہو، تو اس تعلق کی بنیاد پر بندہ مومن چاہتا ہے کہ اس کی آخرت اچھی ہو جائے، مگر بتایا کہ نہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں، اور اللہ نے اس کو شریعت میں جائز نہیں رکھا کہ کفر پر جس کی موت واقع ہو اس کے لیے استغفار کیا جائے یا اس کے لیے بخشش طلب کی جائے۔ اب ایک سوال کھڑا ہوا کہ قرآن حکیم میں 2-3 مرتبہ اس بات کا ذکر آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے استغفار کیا تھا، تو اس کا کیا جواب ہے یہ بتایا جا رہا ہے۔ آگے چل کر وہ آیات ہم پڑھیں گے جس میں انہوں نے اپنے والد سے کہا تھا کہ ساستغفر لک ربی، میں اپنے رب سے آپ کے لیے استغفار کروں گا، تو اب اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ وما کان استغفار ابراہیم لابیہ، اور جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے استغفار کا کہا تھا، الا موعدۃ وہ سوائے ایک وعدہ تھا، وعدہ ایاہ جو حضرت ابراہیم نے اپنے والد سے کر لیا تھا، یہ جو کہا تھا کہ ساستغفر لک ربی ایک وعدہ تھا، تو وہ کرتے رہے استغفار، مگر فلما تبین لہ جب ان کے لیے واضح ہو گیا، یعنی حضرت ابراہیم کو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات بتلا دی وحی کے ذریعے سے، انہ عدو للہ کہ ان کے والد تو اللہ کا دشمن ہے، تبرأ من تو انہوں نے ان سے اعلان برات کر دیا، پھر استغفار نہ کیا۔ تو جب تک معلوم نہیں تھا کہ موت کفر پر واقع ہوگی اس وقت تک استغفار کر رہے تھے، اور وہاں استغفار کا مطلب کیا ہے کہ اللہ ان کو توفیق ہدایت دے دے، اور اس کے بعد جب موت واقع ہو گئی کفر پر تو اس کے بعد پھر استغفار کو چھوڑ دیا ان کے لیے، اس لیے کہ جائز نہیں تھا۔ ان ابراہیم الاواہ حلیم، اور بے شک ابراہیم علیہ السلام تو بہت زیادہ آہوزاری کرنے والے تھے، بہت ہی بردبار تھے، یعنی نرم دل تھے، اور ان کی نرم دلی کا تقاضا تھا۔
نرم دل آدمی اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی خیر خواہ ہوتا ہے، ہر فرد کے لیے، ابنائے نو کے لیے، تمام انسانوں کے لیے خیر خواہ ہوتا ہے، اور یہ وہی خیر خواہی ہے جو ہر بندے مومن میں ہونی چاہیے تاکہ وہ ہر ایک کی آخرت کی فکر کرنے والا ہو جائے، کل نوع انسانی کو جنت کا راستہ دکھانے والا ہو جائے اور ان کو جہنم سے بچانے والا ہو جائے۔ اس خیر خواہی کے بغیر، اس حلم بردباری اور افواہ یعنی بہت زیادہ آہوزاری کرنے والا وصف اگر نہ ہو تو دعوت میں تاثیر نہیں ہوتی۔ فرمایا وما کان اللہ لیضل قوما، اللہ تو ایسا نہیں کہ گمراہ کر دے کسی قوم کو بعد از ہداہم، بعد اس کے کہ ان کو ہدایت یافتہ کیا ہو، حتی یبین لہم، یہاں تک کہ ان کے لیے واضح کر دے، ما یتقون، کن چیزوں سے انہیں بچنا ہے۔ شریعت کے احکام واضح کر دیتا ہے، پھر جو عمل کرتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں اور جو عمل نہیں کرتے وہ گمراہیوں کا شکار ہوتے ہیں۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ ان اللہ لہ ملک السماوات، بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، والارض، اور زمین میں ہے، یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے وہی مارتا ہے، وما لکم من دون اللہ میں ولی ولا نصیر، اور نہیں ہے تمہارے لیے کوئی اللہ کو چھوڑ کر دوست اور نہ کوئی مددگار۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار، اللہ سبحانہ و تعالی نے تحقیق توجہ فرمائی، نظر عنایت فرمائی اپنے نبی پر اور مہاجرین و انصار پر۔ الذین تبعوہ، وہ مہاجرین و انصار جنہوں نے آپ کا اتباع کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا، آپ کے ساتھ ہوئے، فی ساعۃ العسرۃ، تنگی کے موقع پر۔ یہ جو تبوک کا سفر تھا اسے جیش العسرہ کہتے ہیں، سامان سفر دستیاب نہیں تھا اور بہت بڑا لشکر، 30,000 آدمی ساتھ جا رہے ہیں اور ان کے لیے طرح طرح کا سامان درکار ہے، سب کے پاس دستیاب نہیں ہے، تو باری باری سواری کرتے ہیں، باری باری، ایک وقت کسی کو کچھ کھانے کو ملتا ہے تو ایک وقت نہیں ملتا۔ اس طرح کی اسرت کے موقع پر، تنگی کی گھڑی میں جن لوگوں نے آپ کا ساتھ دیا، من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، بعد اس کے کہ ان میں سے ایک گروہ کے، ایک فریق کے دل ٹیڑے ہو چکے تھے، یعنی وسوسوں کا شکار ہو رہے تھے، کیا ہوگا، واپس لوٹیں گے یا نہیں لوٹیں گے، اور اگر ہم چلے گئے تو ہماری فصلوں کا کیا ہوگا۔ وسوسے کا آ جانا منافی ایمان نہیں ہے۔ ثم تاب علیہم، پھر اللہ نے ان پر نظر کرم فرمائی، یعنی ان کو وسوسوں سے بچا لیا اور ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ انہ بہم رؤوف الرحیم، بلا شبہ اللہ بہت شفقت کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، اب ان 3 افراد کا واقعہ آتا ہے، 10 میں سے 7 کا ذکر پہلے ہو گیا، اب بقیہ 3 ہیں۔ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اور اللہ نے توجہ فرمائی، یہ واو جو ہے اس کا عطف تابہ پر ہے، یعنی اللہ نے ان پر بھی توجہ فرمائی، نظر کرم فرمائی، ان کو بھی، ان کی بھی توبہ قبول فرما لی۔ وہ 3 افراد الَّذِينَ خُلِّفُوا، جن کے حکم کو مؤخر کر دیا گیا تھا۔ خلفو سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان کو پیچھے چھوڑ دیا گیا تھا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ شاعر بھی تھے اور بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ مرارہ بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عمر دراز صحابی تھے، اسی طرح سے ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ یہ بھی عمر دراز صحابی تھے، 2 بزرگ تھے، ایک نسبتاً جوان تھے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی طویل عمر پائی اور کافی طویل عمر پائی۔ مزار آپ کا مرکز جو ہے وہ استنبول میں ہے اس وقت، ترکی میں، وہاں آپ کی وفات ہوئی، وہیں تدفین ہوئی ہے۔ تو حضرت کعب جب بالکل نابینا ہو گئے تھے، عمر بہت ہو گئی تھی، تو اپنے بچوں کے سہارے چلا کرتے تھے۔ اس موقع پر انہوں نے اپنا پورا واقعہ سنایا، بخاری شریف میں موجود ہے۔ بخاری شریف میں 2 واقعات بڑے عجیب و غریب تفصیل کے ساتھ نقل ہوئے ہیں، پڑھنے والا اپنے آنسوؤں پر ضبط نہیں کر سکتا اور جذبات پر قابو کرنا مشکل ہوتا ہے۔ ایک جو ہے حضرت کعب بن مالک کا بیان، جو یہ ان کی توبہ کی قبولیت کا واقعہ، اور دوسرا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب تہمت لگائی گئی تو مدینہ منورہ میں جو کچھ ہو رہا تھا، جو باتیں ہو رہی تھیں اور آپ کو جس سختیوں سے گزرنا پڑا، وہ سارا واقعہ بھی انہوں نے بیان کیا ہے اور وہ بھی بڑا دل خراش واقعہ ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ بخاری شریف میں نقل ہوا، فرمایا کہ یہ جو خلفو ہے اس سے بعض لوگ یہ مراد لے رہے ہیں کہ ہم 3 کو پیچھے چھوڑ دیا گیا تھا، یہ مطلب نہیں ہے۔ ہم 3 تو جا نہیں سکے تھے اور ہماری غلطی تھی اپنی، ہم نے اعتراف کیا اپنی غلطی کا بعد میں، اور اس سے مراد یہ ہے کہ ہماری توبہ کو مؤخر کیا گیا تھا۔ 7 کی توبہ پہلے آ گئی تھی، ان کی توبہ کی قبولیت جو ہے اس کا حکم پہلے آ گیا تھا، ہم 3 کی توبہ کی قبولیت کا حکم بعد میں آیا، 50 دن کے بعد آیا۔ 50 دن تک ان حضرات پر ایک سخت واقعہ گزرا، اور وہ ایسا ہوا کہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ کر تشریف فرما ہوئے مسجد نبوی میں، تو میں دیکھتا تھا کہ منافقین جو ہے وہ جا کر باتیں کر رہے ہیں اور جھوٹی جھوٹی باتیں کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار فرماتے ہیں، درگزر کر دیتے ہیں۔ تو میرے دل میں بھی وسوسہ آیا کہ میں بھی کوئی بات بنا لوں، اور میرے قبیلے والے جو میرے ساتھ تھے انہوں نے کہا کہ جاؤ تم بھی جا کے عذر تلاش لو، تمہاری بھی معافی ہو جائے گی۔ تو میں نے پہلے تو سوچا کہ شاید ایسے ہی کرنا چاہیے، مگر پھر مجھے خیال آیا کہ نہیں،
یہ تو جو لوگ جا رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن پر تہمت نفاق ہے، ان کا عمل تو ایمان والا نہیں ہے، یہ تو مومن معلوم نہیں ہوتے، تو میں ان کا طریقہ کیوں اختیار کروں؟ تو میں نے طے کر لیا اس بات کو، اور جب مجھے معلوم ہوا کہ میرے ساتھ 2 اور افراد ایسے ہیں کہ جن کے معاملے جو جا نہ سکے تھے اور وہ بھی ایمان والے تھے، تو میرا دل ذرا پختہ ہو گیا۔ عربی میں کہاوت ہے، کہتے ہیں کہ المصیبت اذا عمت خفت، جب کسی مصیبت کے بارے میں یہ پتہ چلے کہ اس میں اور بھی مبتلا ہے تو اس انسان پر آسان ہو جاتی ہے۔ تو ان کو معلوم ہوا کہ میرے ساتھ 2 اور افراد ہیں، اور جیسے کہ حضرت مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ کہ یہ تو بڑے جلیل القدر لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں اور بڑے اچھے صحابہ ہیں، اگر ان کے ساتھ بھی یہ ماجرا پیش آیا ہے تو میرے ساتھ بھی آیا ہے، اب میں وہ کہوں گا جو حق ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے، اور جو ہے وہ میں صحت سے بھی تھا، اور عام حالتوں میں اگر ایک چادر ہوتی ہے تو میرے پاس 2 چادریں تھیں، یعنی کہ میں کشادہ بھی تھا، میرے پاس مال بھی دستیاب تھا، سب کچھ تھا، بس مجھے سستی نے نقصان پہنچایا۔ میں نے ارادہ کیا اب نکلوں گا، یہاں تک کہ وہ دن آ گیا کہ مجھے معلوم ہوا اب اگر میں تیز بھی نکلا تو آپ کے قافلے تک نہیں پہنچ سکوں گا، تو میں پیچھے رہ گیا۔ اب میں مدینہ منورہ میں چلتا پھرتا تھا تو دیکھتا تھا کہ آس پاس وہ لوگ نظر آتے ہیں یا تو ان کو کتاب اللہ میں رخصت دی گئی ہے، یعنی اپاہج ہیں، نابینا ہیں، بزرگ ہیں، ضعیف ہیں، مریض ہیں، یا وہ لوگ نظر آتے ہیں جو جن پر تہمت نفاق ہے۔ تو اب مجھ پر زندگی تنگ ہو گئی، زمین کی یہ بستی مدینے کی مجھ پر تنگ ہو گئی، میرے لیے بہت پریشانی کا باعث ہوا، اور میں نے طے کر لیا کہ جو حق ہے آپ کے سامنے اظہار کروں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، اس لیے کہ اگر میں نے جھوٹ بول کر آپ کو راضی کر بھی لیا تو آپ پر تو وہی آتی ہے، آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، اللہ میرے دل کے حال سے آپ کو واقف کر دے گا، اور اگر میں نے سچ بات کہی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ میری توبہ قبول فرمائے گا اور آپ کو بھی مجھ سے راضی کر دے گا۔ چنانچہ انہوں نے سچ بات کا اظہار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے تو ذرات لنگ قبول کیے تھے، درگزر کیا تھا، مگر ان سے کہا کہ ٹھیک ہے بس تمہارا معاملہ اللہ کے حوالے، اور اسی طرح سے وہ 2 افراد جو تھے بقیہ، مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ، ان کے ساتھ بھی یہی کیا کہ تمہارا معاملہ اللہ کے حوالے، اور حکم دے دیا مسلمانوں کو، تمام مسلمانوں کو، کہ کوئی ان سے کلام نہ کرے، گفتگو نہ کرے، بائیکاٹ کیا جائے ان کا۔ کچھ دن گزرے تو یہ حکم بھی دے دیا گیا کہ بیویوں کو الگ کر دیا جائے۔ تو دونوں بقیہ جو حضرات تھے ان کی بیویاں، انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ ہم تو یہ تو دونوں بزرگ ہیں، ان کو خدمت کی ضرورت ہے، عمر زیادہ ہے، آپ اجازت دیں تو ہم ان کے ساتھ ہی رہ لیں۔ ان کو تو وہ اجازت مل گئی، مگر میں جوان تھا تو میری بیوی کو مجھ سے دور کر دیا گیا، یعنی حکم دے دیا کہ گھر سے الگ کر دیا جائے، تو یہ اپنے بالا خانے میں جا کر رہنے لگے۔ پھر ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ میں مدینے کی گلی میں گھوم رہا تھا، دیکھ رہا تھا کہ کوئی مجھ سے کلام کرے، یہاں تک کہ میرا چچازاد بھائی اس کے باغ کی دیوار پھلانگ کر میں اس میں داخل ہوا، اور جب وہاں گیا میں نے اس کو سلام کیا تو اس نے بھی میرے سلام کا جواب نہیں دیا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ کوئی مسلمان ان 3 افراد سے بات نہ کرے، ان کی توبہ مؤخر کی گئی، اللہ کی طرف معاملہ ہے جو اللہ حکم فرمائیں گے۔ تو اس نے بھی مجھے جواب نہ دیا۔ میں نے اس کو قسم دی کہ تم نہیں جانتے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کا سچا شہدائی ہوں، تو اس نے بھی جواب نہیں دیا۔ یہاں تک کہ پھر ایک دشمن قوت باہر کی، اس کی طرف سے ایک خط آیا، اور اس خط میں لکھا ہوا تھا، یعنی دشمن فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں ایسے مواقعوں کا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ ہم نے سنا ہے تمہارے صاحب نے تم پر جفا کی ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تم پر سختیاں کی ہوئی ہیں، تم ایسا کرو ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہاری بڑی قدر کریں گے۔ تو میں نے کہا یا اللہ یہ ایک اور مصیبت ہو گئی کہ مجھ پر جو ہے وہ دشمن آرزو باندھ رہے ہیں کہ شاید ہم ان کے کام آ جائیں گے۔ تو میں نے وہ خط لیا اور لے کر ایک تنور جل رہا تھا اس میں دھکیل دیا، اس کو جھونک دیا کہ وہاں وہ جل جائے۔ پھر اس کے بعد اسی کیفیت میں تھا، میں مسجد نبوی آتا تھا، اور آ کر میرے دونوں جو بقیہ ساتھی تھے وہ تو اپنے گھروں میں ہی نماز پڑھتے تھے اور روتے رہتے تھے، پریشان تھے۔ میں مسجد نبوی آتا تھا، آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جماعت میں شریک ہوتا تھا، اور میں دیکھتا تھا کہ جب میں نماز پڑھ رہا ہوں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ رہے ہیں اور محبت سے میری طرف دیکھ رہے ہیں، مگر جب میں آپ کی طرف دیکھتا نماز کے بعد تو آپ اپنا رخ پھیر لیتے تھے۔ یہ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبعی شفقت اور دوسری طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم، اس کی پاسداری۔ چنانچہ اس طرح سے دن گزرتے گئے اور 50 دن گزر گئے۔ مدینے کی بستی مجھ پر انتہائی تنگ ہو گئی، سخت ہو گئے، اور 50ویں دن کا یہ عالم تھا کہ یہ آیات نازل ہوئی اور ہماری توبہ قبول ہو گئی۔ صحابہ اکرام کا عالم یہ تھا کہ دوڑتے ہوئے آتے تھے اور آ کر مجھے خوشخبری دے رہے تھے۔ ایک روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ، ان کو جب یہ خبر ملی کہ حضرت کعب کی توبہ قبول ہو گئی ہے تو وہ دوڑتے ہوئے آئے، ایک گھوڑے پہ دوڑتے ہوئے آیا، ایک پیدل دوڑتے ہوئے، اور آ کر خوشخبری دی کہ آپ کی توبہ قبول ہو گئی۔ اور ایک دوسرے صاحب بھی آئے تھے، انہوں نے خوشخبری دی تو حضرت کعب رضی اللہ
تعالیٰ نے اپنا چوغا جو پہنا ہوا تھا، انہوں نے نیا لباس تھا وہ اتار کر اسے تحفے میں دے دیا، اور اس کے بعد سب مسلمانوں نے انہیں بشارت دی اور سب نے جو ہے مبارکباد دی کہ اللہ نے آپ کی توبہ کو قبول کیا اور آسمانوں سے آپ کی توبہ کی قبولیت کا حکم نازل ہو گیا۔ تو فرمایا کہ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، وہ 3 افراد کے جن کی توبہ کو مؤخر کیا گیا تھا، حکم الہی کا انتظار تھا ان کی بابت، حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ، یہاں تک کہ تنگ ہو گئی ان پر زمین، بِمَا رَحُبَتْ، اپنی ساری فراخی کے باوجود، وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ، اور ان کی اپنی جانیں ان پر تنگ ہو گئیں، وَظَنُّوا، اور انہیں یقین کر لیا، اللہ ملجا من اللہ الا الیہ، کہ کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اللہ سے بھاگ کر ہم کہیں نہیں جا سکتے مگر اللہ ہی کی جناب میں آ سکتے ہیں۔ نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں، اللہ ہی کے حضور توبہ کرتے ہیں اور اللہ ہی کے حضور آتے ہیں۔ یعنی اگر اللہ کی جناب میں کوتاہی ہو جائے تو بندہ بھاگ کر کہیں اور نہیں جاتا، اللہ ہی کے پاس واپس آتا ہے، وہیں سے توبہ کی امید رکھتا ہے۔ تو کہا کہ انہوں نے یقین کر لیا، اللہ ملجا من اللہ الا الیہ، کوئی جگہ رکھ جائے پناہ نہیں، اللہ سے ناراض ہو کے کوئی کہیں نہیں جا سکتا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی سے ناراض ہو جائے تو وہ بھی بندہ کہیں اور نہیں جاتا، اسی کی جناب میں واپس آتا ہے۔ ثم تاب علیہم، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی طرف نظر کرم فرمائی، لیتوبوا، تاکہ ان کی توبہ کو قبول کرے، ان اللہ هو التواب الرحیم، اور اللہ بہت توبہ کا قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ جڑ جاؤ۔ یہاں نصیحت کی جا رہی ہے کہ تمہیں مؤخر نہیں ہونا چاہیے تھا، صحابہ اکرام کے گروہ کے ساتھ ساتھ رہتے تو یہ تاخیر ہی نہ ہوتی، ساتھ ہی روانہ ہو جاتے۔ اور یہ بعد والوں کے لیے بھی حکم ہے کہ عام طور پر شیطان ورغلاتا تب ہے جب انسان نیکوں کی نیکوکار لوگوں کی صحبت سے کٹ جائے۔ کنوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ جڑ جاؤ۔ سچے لوگ کون ہیں؟ جن کا عمل اچھا ہے، جو قول کی بھی سچے ہیں، فعل کی بھی سچے ہیں، اور سچائی کا معیار شریعت ہے، یعنی پابند شریعت ہیں، نیک لوگ ہیں، اللہ والوں کی صحبت، علماء صوفیاء کی صحبت اختیار کرو، وہ جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا ہے، وہ جن کی صحبت میں بیٹھ کر گناہ کرنا مشکل ہوتا ہے اور نیکیاں کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ دیکھیے اس آیت سے یہ بھی استدلال کیا کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ کنوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ جوڑو۔ تو ہو نہیں سکتا کہ قیامت آنے تک کوئی بھی وقت ایسا ہو جائے کہ مسلمانوں میں نیک لوگوں کا گروہ نہ ہو، نیک لوگ باقی نہ رہیں، اس لیے کہ اللہ کا حکم اس وقت تک کے لیے ہے۔ اگر لوگ ہی باقی نہ ہو تو جڑے کس کے ساتھ؟ تو معلوم ہوا کہ اہل حق اللہ والے ربانیین وہ موجود رہیں گے جن سے جڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ دوسری ایک اور بات بڑی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ لمبی چوڑی تقریریں، بحث مباحث سے، مناظرے، مکالمے، ان سے کچھ فائدہ ہوتا۔ اس آیت میں یہ نہیں کہا گیا کہ سچوں کے واعظ سنو، سچوں کی تقریریں سنو، سچوں، یہ نہیں کہا جا رہا، یہ کہا جا رہا ان کے ساتھ رہو۔ تو ساتھ رہ کر انسان بہت کچھ سیکھتا ہے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ فرماتے تھے کہ جس کو میری خاموشی فائدہ نہیں دیتی اس کو میرا کلام بھی فائدہ نہیں دے سکتا۔ اور صحبت کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ ایک دل دوسرے دل پر اثر انداز ہوتا ہے۔ ہر بات کتاب میں لکھی ہوئی نہیں ملتی، ہر بات الفاظ میں کہی نہیں جا سکتی، بلکہ دیکھ کر سیکھی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جیسے مجھے دیکھتے ہو نماز پڑھتے ہوئے۔ تو دین کے احکامات اپنی عملی صورت میں متواتر ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اساتذہ نے دین صرف کتابوں سے نہیں پڑھا، بلکہ دین کی ایک عملی روایت ہے جس کو اپنے سے پہلے والے طبقے کی صحبت میں رہ کر، صبح و شام ان کے ساتھ گزار کر، ان کی جوتیاں سیدھی کر کر، ان کی خدمت کر کر سیکھا ہے اس دین کو۔ تو ان طریقوں کو سیکھنے کا آج بھی طریقہ یہی ہے کہ اگر تم اپنے بڑوں کے چھوٹے بنو گے تو تمہارے چھوٹے جو ہوں گے ان کے لیے تم بڑے بننے کے اہل ہو سکتے ہو۔ اس طرح سے امت میں دین کی روایت جاری و ساری رہتی ہے۔ تو صحبت میں رہ کر سیکھا جائے، اور احکام شریعت کے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا یہ تو الفاظ میں آ جاتے ہیں، مگر اس کا تناسب کیا ہے، کہاں کس بات کو کتنا برتنا ہے، کس کام کا تناسب دوسرے کام سے کیا ہے، کس کام کی حدود کیا ہے، کہاں غلو ہو جاتا ہے، کہاں بدعت ہو جاتی ہے، کہاں جو ہے وہ تقصیر ہو جاتی ہے، کہاں افراط ہو جاتا ہے، یہ ساری باتیں وہ ہیں جو صحبت سے سیکھی جاتی ہیں۔ وقت ساتھ گزارنا، مشائخ کا طریقہ ہے کہ اسفار میں اپنے شاگردوں کو، اپنے مریدوں کو ساتھ رکھتے ہیں تاکہ سفر کے دوران اعمال سیکھنے کا موقع ہو جائے۔ اسی طرح سے کچھ اقامتی نوعیت کی، یعنی قیام کی صورت میں ایک ساتھ صورتیں سیکھنے کی، یعنی شریعت کے احکامات سیکھنے کی ترتیبات بناتے ہیں۔ تو چاہے وہ تبلیغی اسفار ہوں، چاہے وہ خانقاہی اسفار ہوں، اس میں یہ ساری چیزیں سیکھی جاتی ہیں۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، فرمایا اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ، اور نہیں ہے لائق اہل مدینہ کے، وَمَنْ حَوْلَهُم مِّنَ الْأَعْرَابِ، اور جو ان کے آس پاس دیہاتی ہیں ان کے لیے، أَن يَتَخَلَّفُوا عَن رَّسُولِ اللَّهِ، کہ وہ جہاد میں پیچھے رہ جائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارادہ فرمائے یا اعلان فرمائے تو انہیں چاہیے ساتھ ہوں،
اور یہ بھی جائز نہیں، ولا یرغبوا بانفسہم، یہ بھی جائز نہیں کہ وہ رغبت رکھیں اپنی جانوں سے، یعنی اپنی جان کو زیادہ محبوب رکھیں ان نفسہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو میدان جہاد پہ تشریف لے جائیں اور تم اپنی جان کا اور اپنی اولاد کا خیال کرتے ہوئے پیچھے رہ جاؤ، یہ جائز نہیں۔ ایمان کا سودا تو وہ ہے کہ جب تک اپنے آپ سے، اپنے گھر بار سے، اپنے اولاد سے، اپنے والد سے، اپنے تمام مال و متاع سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہو جائے، ایمان معتبر نہیں۔ فرمایا جائز نہیں کسی صاحب ایمان کے لیے لا یرغبوا بانفسہم ولا یرغبوا بانفسہم، کہ وہ رغبت رکھے اپنی جانوں سے ان نفسہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے زیادہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان سے زیادہ۔ ذالک بانہم، یہ اس لیے ہے کہ لا یصیبہم ظمأ ولا نصب، کہ نہیں پہنچی انہیں پیاس اور تھکاوٹ، ولا مخمصۃ فی سبیل اللہ، اور بھوک اللہ کے راستے میں، یعنی جن کی ابھی تربیت نہیں ہوئی تھی، خام تھے، ناپختہ تھے، ان کے بارے بتایا جا رہا ہے۔ وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِئًا، اور نہیں انہوں نے طے کیا کسی وادی کو، نہیں روندا کسی وادی کو، یعنی کوئی سفر کا مقام طے نہیں کیا، یغیظ الکفارہ، کہ غضبناک ہوتے کفار سے، یعنی کافروں کے خلاف ہی نکلے نہیں کسی جنگ میں۔ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا، اور نہیں انہوں نے حاصل کیا دشمن سے کچھ بھی، یعنی کوئی مال غنیمت، فتح، الا کتب لہم بہ، مگر یہ کہ اللہ نے ان کے لیے اس عمل کی بنیاد پر لکھ دیا عمل صالح، عمل صالح کو، یعنی نیک عمل کا اجر لکھ دیا۔ عمل صالح لکھ دیا سے مراد کیا ہے؟ اس کا اجر لکھ دیا۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اور اللہ ضائع نہیں کرتا اجر احسان کرنے والوں کا۔ ولا ينفقون نفقۃ، اور نہیں یہ خرچ کرتے کچھ بھی خرچ کرنا، صغیرۃ ولا کبیرۃ، نہ چھوٹا نہ بڑا۔ ولا یقطعون وادیا، اور نہیں طے کرتے کوئی وادی، یعنی سفر جہاد میں، الا کتب لہم، مگر یہ کہ اس کے بدلے ان کے لیے لکھ دیا جاتا ہے، لیجزیہ، یعنی اچھا اجر، لیجزیہم اللہ احسن ما کانوا یعملون، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالی ان کو بدلہ دے ان کے اچھے اعمال کے بقدر۔ احسن لیجزیہم اللہ احسن ما کانوا یعملون، اس کی تفسیر یہ کی مفسرین نے کہ انسان کے اعمال الگ الگ طرح کے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل ہے کہ اپنے نیک بندوں کے اعمال میں کبھی کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو اعلیٰ پڑھتا ہے، یعنی خشوع خضوع زیادہ ہوتا ہے، کبھی یہ کہ کم ہوتا ہے، تو جب اللہ اجر دیتے ہیں تو اعلیٰ عمل کی بقدر بقیہ پر بھی نواز دیتے ہیں۔ یہ اس کی خاص فضیلت ہے، اس کی طرف سے خاص فضل عطا ہوتا ہے کہ اس بندے کے نیک اعمال میں جو اعلیٰ ترین درجے کا عمل ہو، اس کی بقدر اللہ اس کے لیے اجر لکھواتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ انسان اگر اپنی تندرستی کے عالم میں جو عبادتیں کیا کرتا تھا اور جو فرائض انجام دیا کرتا تھا، اگر وہ کمزور ہو جائے، بڑھاپے کو آ جائے، یا یہ کہ وہ بیمار ہو جائے، تو اس دوران بھی اللہ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اس کے لیے ویسی اجر لکھو جو وہ صحت مندی کی عمر میں کیا کرتا تھا۔ یہ بھی اللہ کا فضل ہے۔ بِأَحْسَنَ لیجزیہم اللہ احسن ما کانوا یعملون۔ وما کان المؤمنون، اور مومنوں کے لائق نہیں، لینفروا کافۃ، کہ سب کے سب نکل کھڑے ہوں، یعنی سفر جہاد پر چلے جائیں۔ فلولا نفر من کل فرقۃ، کیوں ایسا نہیں ہوتا کہ نکلے ان کے ہر بڑے گروہ میں سے، من کل فرقۃ منہم طائفہ، ایک چھوٹا گروہ، یعنی ہر بڑی جماعت میں سے مراد ایک قبیلے میں سے، ایک قبیلہ بڑی جماعت ہے، اس میں سے تھوڑے سے لوگ نکل آئے، اور کیا کریں؟ لیتفقہوا فی الدین، تاکہ وہ سمجھ پیدا کریں دین میں، ولینذروا قومہم، اور تاکہ وہ ڈرائے اپنی قوم کو، انذار سنائے اپنی قوم کو، اذا رجعوا الیہم، جب لوٹے ان کی طرف، لعلہم یحذرون، ہو سکتا ہے کہ وہ جو لوگ گھر والے تھے، یعنی پیچھے رہنے والے تھے، وہ بھی ڈر جائیں، وہ بھی خوف اختیار کرنے والے ہوں، نیک راستے پر آ جائیں۔ جہاد کے فضائل آئے بہت سے، اور بار بار یہ فرمایا گیا کہ نکلو، اللہ کے راہ پہ نکلو، تو یہ خیال یہ پیدا ہو سکتا تھا کہ سب کے لیے نکلنا ضروری ہے اور صرف نیکی یہی ہے کہ جہاد کے راستے میں نکل جائیں، بتایا کہ نہیں، وہ فرض کفایہ ہے۔ ہاں، تبوک کا واقعہ وہ خاص تھا، اس میں فرض عین ہو گیا تھا، اس لیے کہ نفیر عام تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو حکم فرمایا تھا کہ نکلو، ورنہ عام حالات میں جہاد فرض کفایہ ہے۔ کچھ لوگ نکل جائیں جو ضرورت کے موافق ہیں، جتنی اس مہم کے لیے ضرورت ہے، جتنی امیر لشکر نے یا امیر الجیش نے، امیر المجاہدین نے جتنے لوگوں کا مطالبہ کیا وہ پورے ہو گئے تو بقیہ اپنے کاموں میں لگ سکتے ہیں۔ فرض کفایہ کی تعریف یہ ہے، اذا قام بہ الباس سقط عن الباقین، جب اس کے لیے جتنے لوگ درکار ہیں وہ کھڑے ہو جائیں اس کو انجام دینے کے لیے، بقیہ پر سے گناہ ساقط ہو جاتا ہے۔ ایک اور فرض کفایہ ہے، اس کی طرف متوجہ کروایا گیا، بتایا گیا جس طرح سے جہاد ایک بہت فضیلت کا عمل ہے، اس کے ذریعے سے دین کی حفاظت ہوتی ہے، ایمان کی حفاظت ہوتی ہے، عباد و بلاد کی حفاظت ہوتی ہے، ایک اور چیز ہے جسے علم دین کہتے ہیں، حصول علم، اگر اس کا اہتمام نہ کیا گیا تو اس سے بھی دین ضائع ہو جائے گا۔
اور یہ بھی حفاظت کا ذریعہ ہے، نشر و اشاعت کا ذریعہ ہے، اصل کو باقی رکھنے کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ جیسے وہ فرض کفایہ ہے ایسے یہ بھی فرض کفایہ ہے۔ تو کیا ہونا چاہیے کہ سب نکل نہ کھڑے ہوں جہاد کے راستے پر، بلکہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں جو اپنے آپ کو فارغ کریں علم دین کے لیے۔ فرمایا فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ، ہر بڑے گروہ میں سے ایک چھوٹا گروہ نکلے۔ اس وقت قبائل کی صورت میں تھے، آج مختلف طبقات ہیں، خاندان ہیں، برادریاں ہیں، طبقات بھی ہیں، پروفیشنز بھی اس کے معنی میں آ سکتے ہیں۔ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہر پروفیشن میں سے کچھ لوگ ہوں، ہر برادری میں سے کچھ لوگ ہوں، ہر طبقے قوم میں سے کچھ لوگ ہوں جو اپنے آپ کو فارغ کریں اس کام کے لیے۔ اچھا، اب چونکہ یہ فارغ ہو گئے تو بقیہ کے ذمہ لازم ہوتا ہے ان کی کفالت کرنا، ان کی ضروریات پوری کرنا اور اسی طرح سے اس کام کی دیکھ بھال کرنا۔ تو فرمایا یہ جو نکل کر آئیں، جو اپنے آپ کو اس کام کے لیے فارغ کریں، وہ کیا کریں؟ لیتفقہوا فی الدین، تاکہ وہ دین میں تفقہ پیدا کریں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ دین کا علم کل وقتی ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے وقت لگا دینا اس کی اپنی فضیلت ہے، مگر مہارت تفقہ فی الدین، گہری سمجھ بوجھ پیدا کرنا، یہ ممکن نہیں ہوتا جب تک انسان بقیہ سارے جھمیلوں سے ایک طرف ہو کر اس کام کو نہ اختیار کرے۔ آج کل ایک عجیب ماجرا کھڑا ہو گیا، یہ ترغیب کروائی جاتی ہے کہ بھئی مولویوں کے روزگار کا کیا ہوگا اور ان کو کوئی اور ہنر بھی سکھا دیا جائے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی یہ کہے کہ ڈاکٹروں کو جو ہے وہ کوئی اور کام بھی سکھانا چاہیے، اور یہ جو ہے اپنے معاش کا اہتمام کہاں سے کریں گے، اور چاہیے کہ وزیروں کو کوئی کام سکھایا جائے، ججوں کو کوئی کام سکھایا جائے، اور یہ قوم کے اوپر بوجھ بنے ہوئے ہیں، قوم کے چندے پر پل رہے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اگر قوم کے چندے پر پلنا کوئی ایسی آر کی باعث بات ہے تو سب سے زیادہ آر اس کے لیے ہونا چاہیے جو اس سے سب سے زیادہ چندہ لیتا۔ یعنی جو وزیر ہیں اور جو جج ہیں اور بقیہ جو سول سرونٹس ہوتے ہیں، ان کی تنخواہ کہاں سے آتی ہے؟ ان کی تنخواہیں بھی تو قوم سے لے کر ہی دی جاتی ہے نا۔ تو اس لیے کہ وہ ایک قوم کی ضرورت ہے، قومی فریضہ ہے جس کو وہ انجام دے رہے ہیں۔ اسی طرح سے قومی فریضہ ہے، ملی فریضہ ہے کہ مسلمانوں کے مابین علماء دین موجود رہیں۔ اگر یہ موجود نہیں ہوں گے تو ان کا دین ختم ہو جائے گا، ان کو دین بتانے والا کوئی نہیں رہے گا۔ تو ان کی ضروریات بھی پھر ایسی پوری ہوں گی جس طرح سے وہ پوری ہوتی ہیں۔ وہاں ٹیکس کہہ کر دے دیا جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں شاید یہ بڑی کوئی باعث وقار صورت ہے، اور مدارس میں چندہ کہہ کر دے دیا جاتا ہے تو سمجھتے ہیں کوئی حقیر صورت ہے۔ یہ تو اپنا تفاوت ہے، اپنے دوہرے معیارات ہیں جو قوم نے بنائے ہوئے ہیں، ورنہ ظاہر سی بات ہے ان کی افضلیت ہے۔ یہ کم چندے پر گزارا کر کر خدمت زیادہ کرتے ہیں، اور وہ جو ہے بڑی بڑی تنخواہیں، بڑی بڑی مراعات لے کر بھی جو ہے قوم کی خدمت نہیں کرتے، دو نمبریاں کرتے ہیں اور نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو افضل کون ہوا؟ سوچنے کی بات ہے۔ لیتفقہوا فی الدین، چاہیے کہ وہ دین میں تفقہ پیدا کریں، غور و فکر کے ساتھ، گہرائی کے ساتھ علم فقہ کو حاصل کریں، علم دین کو حاصل کریں، تفصیلی علوم کو حاصل کریں، اور پھر ان کا وظیفہ کیا ہے، کرنے کا کام کیا ہے؟ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، چاہیے کہ ڈر سنائے اپنی قوم کو، انذار کا کام کریں، واعظ کہیں، نصیحت کریں، اور لوگوں کے لیے اس رہنمائی کا سامان کریں۔ اذا رجعوا الیہم، جب ان کی طرف لوٹیں۔ تو اپنے علاقے کو، اپنی بستی کو، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر آتے ہیں طلبۃ العلم۔ ایک حدیث میں آیا، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دیکھو مسلمانوں، میرے بعد کثرت کے ساتھ لوگ آئیں گے علم کے حصول کے لیے، تو تمہیں چاہیے کہ تم ان کو مرحبا کہا کرو، ان کو ویلکم کرو، ان کو خوش آمدید کہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عالم تھے اپنے وقت کے، صحابہ کرام میں بھی ایک معلم وقت کی حیثیت رکھتے تھے، تو بہت سے لوگ آتے تھے علم سیکھنے کے لیے ان کے پاس کثرت کے ساتھ، تو وہ یہ حدیث سناتے تھے، کہتے تھے کہ ہمیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے جو آئے اس کو مرحبا کہا جائے۔ اور کہا، کیا فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی مسلمانوں کی اس کھیتی میں، مسلمانوں کی اس کیاری میں ہر مرتبہ ایک نئی فصل کی تغریس فرما دیتے ہیں، بیج بو دیتے ہیں، اور پچھلے جو بوڑھے ہو جاتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں اپنی امانت نئے آنے والوں کو دے کر کہ وہ نئی کونپلیں پھوٹتی ہیں۔ اب وہ نوجوان علماء ہوتے ہیں اور طلبہ ہوتے ہیں، علماء بنتے ہیں، پھر اس کے بعد اگلی نسل کی رہنمائی کا سامان کرتے ہیں۔ اس طرح سے نسلاً بعد نسلاً امت کی رہنمائی کا سامان جاری ہے۔ قرآن حکیم کی اس ایک آیت میں اس پورے نظام تعلیم، تعلم و تعلیم کو بیان کر دیا گیا، اور چاہیے کہ ہم بھی اس پر غور کریں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر طبقے میں ماہرین ہوں۔ جس قدر علوم دنیاوی پھیل چکے ہیں اور جس قدر اس میں تنوع پیدا ہو چکا ہے، تو ایک عالم کے لیے جس نے علم دین بنیادی حاصل کر لیا اور عمومی حاصل کر لیا، کفایت نہیں کرتا کہ وہ ہر شعبے میں رہنمائی کر سکے۔ تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ بنیادی علم دین اور تفصیلی علم دین، یعنی جو عمومی ہے، تمام علوم شریعت حاصل کرنے کے بعد جو ہمارے ہاں مصطلح ہے عالم کا، اس کے موافق ایک شخص تکمیل علم کر لے، اس کے بعد پھر وہ کسی ایک شعبے کا ماہر بھی ہو۔ اور یہ کام اس وقت زیادہ صحیح ہو سکتا ہے جب مختلف شعبوں کے جو ماہرین ہیں، جو مختلف شعبوں میں پہلے سے موجود ہیں، وہ وہاں سے نکلیں اور آئیں اور آ کر علم دین میں مہارت پیدا کریں، تاکہ اپنے متعلقہ شعبے کے لیے دین کی رہنمائی کو فراہم کر سکیں۔ آج
مالیات کے شعبے میں کئی ذیلی شعبہ جات ہیں، آج جو ہے وہ مینجمنٹ کے شعبے میں ذیلی کئی شعبہ جات ہیں، آج جو ہے کہیے کہ یہ جو معقولات ہیں فوڈ انڈسٹری اس کے اندر اتنے اور شعبہ جات ہیں، اور یہ سارے شعبے ہیں جو کہ شریعت کی رہنمائی کے محتاج ہیں۔ نفاذ شریعت کا یہ مطلب ہے، عمل شریعہ کا مطلب یہ ہے کہ ان تمام شعبوں میں رہنمائی، قانون کا شعبہ اس بات کا محتاج ہے۔ تو جو جدید قانون کی معلومات رکھنے اس میں ڈگریز کے حامل ہیں، ان کو چاہیے کہ اب شریعت میں بھی باقاعدہ مستند علم حاصل کریں تاکہ جدید قانون کو تابع کیا جا سکے شریعت کے موافق۔ جو معاشیات کے مختلف شعبہ جات میں ماہرین مہارت کے حامل ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ علم دین میں ایسی مہارت پیدا کریں تاکہ وہ اس شعبے کے لیے رہنمائی کا سامان بنے۔ یہ جو بیچ میں گیپ پیدا ہو چکا ہے، اس کو برج کرنے کا ذریعہ بنے ایسے لوگ۔ تو مختلف پروفیشن سے تعلق رکھنے والے لوگ، ان کے لیے ایسے الحمدللہ بہت سے ادارے تعلیمی اہتمام رکھتے ہیں، ان میں جڑ کر اپنی دینی تعلیم کو اس سطح پر پہنچایا جائے کہ اس شعبے کی دینی تعلیم کا، اس شعبے کی دینی توجیہ کا، اس شعبے کے لیے دینی رہنمائی کا سامان کر سکیں۔ انشاءاللہ العزیز ان کی بھی دنیا و آخرت سنور جائے گی، اور دین اسلام کے لیے بھی شان و شوکت کا بہت سامان اور ان کی آخرت کے لیے بہت سا ذخیرہ ہو جائے گا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، قتال کرو ان کافروں سے جو قریب ہیں تم سے، یعنی جن کی سرحدیں اسلام کی سرحد سے قریب لگتی ہیں۔ دعوت کے لیے بھی یہی طریقہ سکھایا گیا، جب دین کی دعوت دی جائے تو اپنے سے قریبی لوگوں کو، رشتہ داروں سے آغاز کیا جائے۔ وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی رشتہ داروں کو انذار کیجیے۔ اسی طرح سے جب جنگ کا آغاز ہو تب بھی جو قریبی کفار ہیں، جن کی سرحدیں قریب لگتی ہیں، وہاں سے کفار سے جنگ کا آغاز ہوگا۔ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، اور چاہیے اے مومنوں وہ کافر تمہارے اندر سختی محسوس کریں، ان کے ساتھ تمہاری پالیسی، تمہارا معاملہ سختی کا ہونا چاہیے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، بے شک اللہ اہل تقوی کے ساتھ ہے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب بھی نازل کی جاتی ہے کوئی سورت، فَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ، تو ان میں سے منافقین میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں، یعنی مذاق اڑانے کے لیے بطور استہزاء کہتے ہیں، ایکم زادتہ ھذہ ایمانا، کس کو زیادہ کر دیا اس نزول سورت نے ایمان میں، تم میں سے کسی کا ایمان بڑھ گیا ہے سن کر؟ تو صحابہ کرام کہتے تھے کہ ہاں واقعی ہمارا ایمان بڑھ گیا، اور ان کا حال یہ تھا کہ ان کے اندر سرکشی کا اضافہ ہوتا تھا، کافروں میں، منافقین میں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس وہ لوگ جو ایمان لائے، فَزَادَتْهُمْ ایمانا، تو سورت کے نزول نے، آیات کے نزول نے، وحی کے آنے نے انہیں بڑھا دیا ایمان میں۔ وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ اس پر خوشیاں مناتے ہیں، احکامات شریعت کو اپنے لیے نعمت سمجھتے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فی قلوبہم مرض، جہاں تک تعلق ان لوگوں کا جن کے دلوں میں روگ ہے، یعنی منافقین، فزادتہم رجسا الی رجسہم، تو اس نزول صورت نے اور وحی کے آنے نے ان منافقین کو ان کی پلیدی میں، رجس میں، گندگی میں، یعنی نفاق میں اور زیادہ آگے بڑھا دیا۔ رجسا الی رجسہم، ان کی پلیدی میں اور پلیدی کا اضافہ کر دیا۔ وماتوا، اور وہ مرے اس حال میں، وہم کافرون، کہ وہ کافر تھے۔ اولا یرون، تو کیا نہیں دیکھتے، یعنی مومن لوگ نہیں دیکھتے، انہم یفتنون، کہ ان منافقین کو آزمایا جاتا ہے، فتنے میں مبتلا کیا جاتا ہے، فی کل عام مرتن او مرتین، ہر سال ایک مرتبہ یا دو مرتبہ۔ کبھی تو یہ ہوتا تھا کہ ایک سال میں ایک مہم ہے، اور جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان جہاد فرمائے، منافقین کا حال خراب ہو جاتا تھا اور ان پر موت طاری ہوتی تھی، کہتے تھے کہ اب خرچ کرنا پڑے گا اور اب جان جائے گی، اس کا خطرہ ہے۔ تو اس طرح کبھی ایک مہم ہوتی تھی سال میں، کبھی دو مہمات ہوتی تھیں۔ اسی سے فقہاء نے لکھا کہ مسلمانوں کے حکمران پر لازم ہے کہ ہر سال کم از کم ایک مرتبہ کافروں کے اوپر حملہ آور ہو، اعلان جہاد کرے، اور یہ اس کی شرعی حیثیت کو برقرار رکھنے کا تقاضا۔ اور اگر خود جائے تو سب سے اچھی بات ہے، اسی پر ہی لازم ہے۔ خود نہ جا سکتا ہو کفار سے جنگ کرنے کے لیے تو اپنی طرف سے کوئی سپہ سالار اور کوئی کمانڈر وہ متعین کر بھیجے، مگر اسلامی ریاست اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ مسلمانوں کی شان و شوکت میں اضافے، کفر کی شان و شوکت کو توڑنے کے لیے مسلسل جدوجہد کرتی رہے۔ ثم لا یتوبون، پھر یہ منافقین کا حال یہ ہے کہ پھر بھی یہ توبہ نہیں کرتے، ولا هم یذکرون، اور پھر بھی یہ نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب بھی نازل کی جاتی ہے کوئی سورت، نظر بعضهم إِلَى بَعْضٍ، تو یہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں، کنکیوں سے دیکھتے ہیں۔ هل يراكم من أحد، یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی تمہیں دیکھ تو نہیں رہا۔ جس مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حکیم کی نئی نازل ہونے والی آیات پڑھ کر سناتے تھے تو منافقین ایک دوسرے کو دیکھتے تھے، اور اگر کوئی دیکھتا کہ مسلمان نہیں دیکھ رہے تو چپکے سے وہاں سے بھاگ جاتے تھے۔ ثم انصرفوا، پھر وہاں سے وہ نکل جاتے ہیں۔ صرف اللہ قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا، بأنہم قوم لا یفقہون، اس لیے کہ یہ ناسمجھ لوگ ہیں، بیوقوف لوگ ہیں، سمجھداری نہیں رکھتے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، تحقیق آ گئے تمہارے پاس رسول، ایک عظیم رسول، رسول عظمت کے ساتھ فرمایا کہ ایک عظیم رسول، من انفسکم، تم ہی انسانوں میں سے،
अजीजुन अलैकुम अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, निहायत शाक है उनके ऊपर वो बातें जो तुम्हें दुश्वार होती हैं, तुम्हारे लिए तकलीफ का बायस हो। मा अनित्तुम, जिन बातों से मुसलमानों तुम तकलीफ और मशक्कत महसूस करते हो, उन वो बातें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी शाक हैं। यह आपकी रहमत और शफकत का मजहर है। हरीसुन अलैकुम, और ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा हरीस है, यानी भलाई चाहते हैं, हर मौके पर चाहते हैं कि मुसलमानों का भला हो। बिल मोमिनीन रऊफुर रहीम, और मोमिनीन के साथ निहायत शफीक, बहुत मेहरबान है। जब ये आयात नाजिल हुई हैं तो हज़रत उबई बिन काब हज़रत अपने अब्बास के कौल के मुताबिक कुरान हकीम की सबसे आखिर में नाजिल होने वाली आयात है, और उसके बाद फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई है। और इन दो आयात के बारे में साहबा इकराम ने चूंकि, और आखिरी आयत भी पढ़ लीजिए पहले, फ़इन तवल्लौ, कह दीजिए कि अगर तुम रूगर्दानी करोगे, फ़कुल, तो कह दीजिए, फरमा दीजिए, हस्बी अल्लाह, अल्लाह ही काफ़ी है मेरे लिए, ला इलाहा इल्ला हुआ, कोई माबूद बरहक नहीं सिवाय उसके, अलैहि तवक्कल, तो उसी पर मैंने भरोसा किया, वह हुआ रब्बुल अर्शिल अज़ीम, और वो अर्श अज़ीम का रब है। इन दो आयात के बारे में ये बात तफासिर में मनकूल है कि जो साहबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने दौरे सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला में तरतीब बनाई थी कि कुरान हकीम की आयात को एक साथ मुरतब एक मुसहफ़ की सूरत में रखा जाए। तो हर आयत और सूरत के बारे में जो भी साहब कुछ लेकर आते थे कि ये चीज़ मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लिख कर उनको दिखाई थी, उस पर दो गवाह लाए जाते थे। और ये गवाहियों का सिलसिला, वो जो कमेटी बनाई गई थी तदवीन कुरान के लिए, वो उनके सामने पेश होती, वो दो दो गवाह लेते थे और फिर आयात को दर्ज करते जाते थे। इस तरह से मुसहफ़ उस्मानी तैयार हुआ, जो बाद में मुसहफ़ उस्मानी कहलाया। उस वक्त एक मुसहफ़ की सूरत में था। तो इन दो आयात के बारे में ये हुआ कि जो गवाह दस्तयाब हुए वो एक थे, दो नहीं थे। हज़रत खुज़ैमा अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो एक गवाह के तौर पर दस्तयाब हुए। अब साहबा परेशान थे कि हमने तो उसूल ये बनाया है कि दो गवाह होंगे तो आयत को दर्ज किया जाएगा, यहाँ एक गवाह दस्तयाब है, क्या करें। इसी माजरे में थे और इसी मखमसे में थे कि एक साहब ने बताया कि हज़रत खुज़ैमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो वो हैं जिनके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक खुज़ैमा की गवाही दो के बराबर है। एक वाक़या पेश आया था, और वाक़या ये हुआ कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऊँट खरीदा एक शख्स से, जो बहुत खूबसूरत ऊँट था, महंगा ऊँट था। आपने उससे पैसे तय कर लिए उसके, और उसको कहा कि आओ मेरे साथ घर तक चलो, वहां पैसे दे देता हूँ। रास्ते में किसी और शख्स ने उस ऊँट के ज्यादा पैसे लगा दिए, और वो जो बेचने वाला था वो फिर गया अपनी बात से। अब जब आगे पहुंचे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि भाई पैसे लो और ऊँट दे दो, तो वो कहने लगा कि नहीं, मैंने तो आपको बेचा ही नहीं। और दूसरे शख्स के बारे में कहने लगा कि इसको बेचा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, तुमने मुझे बेचा है। तो कहने लगा कोई गवाह है आपके पास? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई है जो मेरे हक में गवाही दे। हज़रत खुज़ैमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहां से गुजर रहे थे, उन्होंने कहा कि हाँ मैं गवाही देता हूँ इस बात की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खरीदा है। तो इस तरह से हुआ ये कि आपने उसको खरीद लिया और आपकी सच्चाई साबित हो गई, यानी गवाह दरकार था। और उसूल भी यही है कि मामले में गवाह होना चाहिए। तो उस पर हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा हज़रत खुज़ैमा से कि तुमने कैसे गवाही दी, तुम क्या मौजूद थे उस मौके पर जब मैं इससे सौदा कर रहा था? तो उन्होंने फरमाया रसूलुल्लाह मैं मौजूद तो नहीं था। तो कहा फिर कैसे गवाही दी? कहा ऐसी गवाही दी जैसे इस बात की गवाही देते हैं कि आपके पास फरिश्ते आते हैं, हम तो आपको अल्लाह का नबी मानते हैं और आप पर फरिश्ता आता है, वही नाजिल होती है, तो इसको हमने आंखों से नहीं देखा मगर गवाही दी। तो यही बुनियाद थी, इसी बुनियाद पे मैंने गवाही दी। तो आप इतने खुश हुए और आपने फरमाया आज से अकेले खुज़ैमा की गवाही दो के बराबर है। और वो वाक़या जो अहद नबवी में पेश आया और वो बाद में और खिलाफत राशिदा में काम आया कि इस आयत को दर्ज करते हुए उन एक खुज़ैमा की गवाही को दो के बराबर शुमार किया गया। क़ुल क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह।